सर ने वो जॉब छोड़कर फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। वो शख्स ये जॉब ना छोड़े जिनके पास स्किल्स नहीं हैं। एआई जो है वो जॉब्स खा रहा है। इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो जगह ले रहे हैं। 15 साल से आप यही काम कर रहे तो आपको अभी आइडिया नहीं, आप छोटे हो, हैं। यूथ इनके पीछे पीछे चल रही है। तो आप गुर्बत से एक कदम दूर हैं। किस किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है आपकी ई कॉमर्स के ऊपर? अभी आप क्या कर रहे हैं? तो मेरे पास कोई 5 वेबसाइट्स हैं। क्या बचपन में बड़े शरारती रहे होंगे? आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं, इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं देता। क्लाइंट ने पैसे रोक लिए और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। वो पैसे ना क्लाइंट लेके भाग सकता है ना आपके पास आते हैं। मैं सो के उठा और ऐसा मुझे महसूस हुआ। सर, फ्रीलांसर की कहानी कुछ इसी तरह की है। आप अपनी लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करते हैं? बंदे के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है काम की वजह से। व्हाट यू लाइक टू टेक, कॉफी और टी? टी टी, व्हाई नॉट कॉफी? जल्दी तैयार हो जाती है। इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे पैसे कमा लिए आपने। अगर सारे कोर्सेज अगर मैं करूंगा तो लोग कहेंगे ये रॉन्ग नंबर है। डायलॉग जो है वो आपने मुझे देख के क्यों बोला? ये कौन लोग कर सकते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के सामने अपना इज्जत। पॉडकास्ट विद मोहम्मद दानिश रज़ा के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी जो स्टूडियो में आई है और जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, न जाने क्यों मुझे उनसे जेलसी हो रही है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ना सिर्फ कोयटा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी उन्होंने अपनी फील्ड में अपने बड़े सारे फैंस बना रखे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया है आमिर फ्रीलांसर के नाम से पहचाने जाने वाले सर आमिर ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। दानिश, कैसे हैं आप? आई एम गुड सर। आप बताइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, बड़ा अच्छा लगा आपके बारे में और इतना सुनने को मिला यहाँ पर कि सर आमिर ऐसे हैं, सर आमिर शहजाद ऐसे हैं, तो मेरा बड़ा दिल किया कि भाई मैं भी तो मिलूं। और जब भी मैं कंप्यूटर पे खोल रहा हूँ फ्रीलांसिंग के हवाले से, तो सबसे पहले आपकी पोस्ट आ रही है। इसका क्या राज है? इसका राज 15 साल की मेहनत है। 15 साल की मेहनत? सर वैसे आप तो बड़े यंग लगते हैं, तो 15 साल से आप यही काम कर रहे दानिश, मैंने फ्रीलांसिंग स्कूल एज से स्टार्ट की थी, 7th 8th क्लास में। हैं? ओके। और उस वक्त मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये जो पैशन है मेरा, ये मेरा अर्निंग बनेगा, मेरा कैरियर बनेगा और मैं बहुत सारे लोगों को भी फैज़याब करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ अब मेरे पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली जो है मेरी पहचान बनी। मतलब आपने नहीं सोचा था कि यूथ एक वक्त आएगा आपके पीछे दौड़ेगी? नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा नहीं था? सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा। तो फिर आपकी ये जो जर्नी है जो कि आमिर शहजाद से कन्वर्ट हुई सर आमिर शहजाद और आमिर फ्रीलांसर ख़ास करके, ये जर्नी किस तरीके से आपने स्टार्ट की और कैसे यहाँ तक पहुँचे? दानिश, इस तरह था कि जब मैं स्कूल में था तो मेरे जो बाबा थे वो जब घर आया करते थे तो वो कभी कभी बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते थे, दिखते थे। तो मैं उनसे पूछा करता था कि पापा क्या वजह है, आप तो माशाल्लाह अच्छी पोजीशन पर हैं, जॉब भी कर रहे हैं, गाड़ी भी है, बहुत सारे और भी प्रोटोकॉल्स हैं। तो वो मुझे कहते थे कि बेटा जॉब्स में ना बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, तो आपको अभी आइडिया नहीं, आप छोटे हो। तो मैं जब ये बातें सुनता था तो मुझे परेशानी होती थी कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं फिर ये इस तरह का प्रेशर जो जॉब्स में होता है, डिपार्टमेंट्स में होता है, वो कैसे बेयर करूँगा। राइट। तो फिर उसी दौरान मेरे घर में नया नया कंप्यूटर आया, पेंटियम 4 P4 कंप्यूटर आया। फर्स्ट टाइम मैंने कंप्यूटर देखा तो तब मुझे ये पता कौन चला। से सन की बात है सर? ये 2007 की, 2007 में? 7 में, ओके। यस। तो तब एक दिन मैं, एक फॉर्म है आईटी दुनिया के नाम से, तो मैं उसे एक्सप्लोर कर रहा था। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि गूगल एडसेंस जो है वो गूगल का एक प्रोडक्ट है जो जिसे मोनेटाइजेशन कहा जाता है। वेबसाइट्स को मोनेटाइज करके आप जो है पैसा कमा सकते हैं। तो वहीं से फिर मैंने एक ब्लॉग बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, इवन के 100 ब्लॉग्स बनाए। लेकिन क्योंकि कंटेंट राइटिंग नहीं आती थी तो मैं क्या करता था, किसी और वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता था अपनी वेबसाइट्स में। तो एल्गोरिदम्स का भी नहीं पता था कि गूगल काम कैसे करता है। तो 100 ब्लॉग्स बनाने के बावजूद 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं हुई। 4 साल। 4 साल तक? 4 मतलब साल, आपने 2007 4 से। साल का जो तवील अरसा है वो फ्रीलांसिंग में बगैर यस, एक सिंगल ब्लॉगिंग और पैनी फ्रीलांसिंग, इवन यस। के वो भी अर्न कुछ नहीं भी नहीं की और कमाया, आपने सिर्फ कुछ भी नहीं कमाया। मतलब उसकी पैशनेट थे आप? पैशनेट था कि कुछ करना है। बाबा से भी डांट खाता था कि तुम सारी सारी रात जागते हो, ये क्या स्टडीज करते की हो। तरफ से ध्यान थोड़ा जी सा जी हट जी गया जी, होगा बहुत ज़्यादा। जिसकी वजह से ज्यादा डांट पड़ती है। टॉपर था मैं, लेकिन माशाल्लाह। लेकिन वो जो फोकस होना चाहिए था वो ज़ाहिर है उससे मैं हट गया डाइवर्ट हो था, गया। डाइवर्ट हो गया था। लेकिन 2011 में फिर एक उस्ताद मिले, उन्होंने फिर मुझसे कुछ क्वेश्चन किए कि एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, और कंटेंट राइटिंग आपको आती है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं आती। तो फिर एसईओ सीखने के लिए जब मैं कोयटा में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में गया तो यहाँ पे बदकिस्मती से उस वक्त नहीं थे ऐसे इदारे जो बच्चों को
انٹرنیشنل لیول کا SEO سکھا سکیں، سرچ انجن مارکیٹنگ سکھا سکیں، کانٹینٹ رائٹنگ سکھا سکیں. تو پھر میں نے آن لائن ایک ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں نیل پٹیل، نیل پٹیل صاحب. ان کو دیکھنا شروع کیا. ٹھیک. پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ باقی جو پاکستانی انفلوئنسر تھے ان کو دیکھنا شروع کیا. تو 2011 میں جا کے فرسٹ ٹائم میں نے $100 ارن کیے فرام مائی ویب سائٹ. 2011 میں جا کے دیکھیں $100 ارن کیے عامر صاحب نے. اور وہ بھی دیکھیں کوئی بھی کام کریں اس میں استاد کا ہونا ضروری ہوتا ہے. استاد کا ہونا اسی لیے انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا اور آپ کے لیے اب یہ استاد ہیں. جی سر, تو پھر آگے کا سفر کس طریقے تو سے؟ پھر اس کے بعد بلاگنگ سے میں نے اسٹارٹ کیا. پھر آہستہ آہستہ میں فری لانسنگ کی طرف آیا. فائیور پہ کام کرنا اسٹارٹ کیا, اپ ورک پہ اسٹارٹ کیا. اب تک الحمدللہ فائیور پہ میرے $2 لاکھ ارننگز ہیں. ماشاء اللہ. $2 لاکھ. اور دیکھ لیں کہیں یہ نہ ہو کہ FI کی ریٹ ہو جائے ابھی. نہیں, میں کہ فری سر- لانسر ہوں, میں اوورسیز پاکستانی ہوں. سر ابھی ایک میں ڈالرز پاکستان لے کر آ یہ قانون پاس ہو گیا ہے کہ فری لانسرز کے اوپر بھی اب ٹیکس ٹیکس بڑا عائد لگ ہوگا. گیا, ٹیکس بڑا لگ گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے اپ ورک پہ میرے تقریباً جو ہے $1.5 لاکھ ارننگ ہے. اپ ورک پہ میں ٹاپ ریٹڈ ہوں اور فائیور پہ بھی میں ٹاپ ریٹڈ ہوں. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ میں ملٹیپل پروفائلز رن کرتا ہوں فائیور پہ, کیونکہ ایک اکاؤنٹ بنانے پہ یا 2 اکاؤنٹ بنانے پہ کوئی پابندی نہیں رکھی فائیور نے. یہ بات تو اب کنفرم ہو گئی ناظرین کہ کیوں یوتھ ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. جب اتنے سارے خواب اس پلیٹ فارم سے پورے ہوں گے تو پھر کیوں کر انسان کسی اور جانب جائے گا. سر آپ نے تو یقین مانے میرے دل میں بھی تھوڑی سی لالچ پیدا کر دی. ضرور ضرور, آپ بھی شاگرد بن جائیں. سر شاگرد ہیں وہاں کے. میں آپ کو آلریڈی سر کہہ رہا ہوں, جبکہ میں نے آپ کو دیکھا ماشاء اللہ اتنے ینگ ہیں تو میرا دل کرا کہ میں عامر کر کے مخاطب کروں, لیکن جب میں نے آپ کا پروفائل دیکھا میرے منہ سے عامر نکل نہیں پایا, پھر سر عامر ہی نکلا. تو میں سر اسٹریٹجی یہی اپناتا ہوں, بچوں کو بھی یہی بتاتا ہوں کہ آپ ایک اکاؤنٹ نہ رن کریں, آپ ملٹیپل اکاؤنٹ رن کریں, چاہے فائیور ہے چاہے اپ ورک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ایک اکاؤنٹ پہ آپ کو آرڈرز نہیں آ رہے, آپ کا ایک پروفائل رینک نہیں ہو رہا فائیور پہ, کلائنٹس ہنٹ نہیں ہو رہے, دوسرے سے شاید ہو جائیں, تیسرے سے ہو جائیں. ایک وارن بفے بہت بڑا مشن دان گزرا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا ارننگ سٹریم ایک ہے تو آپ غربت سے ایک قدم دور ہیں. بالکل. تو جس طریقے سے انفلیشن ریٹ پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے, مہنگائی, پریشانیاں, فائنینشیل ایشوز, اس کے لیے میرے حساب سے تو ملٹیپل اکاؤنٹس ہونے چاہیے, ملٹیپل ارننگ سٹریمز ہونے چاہیے. آپ بھی کمپنی سے گروپ آف کمپنی میں انشاءاللہ چھلانگ لگانے جا رہے ہیں. سر اچھا لگا. سر دیکھیں آپ کی بھی باتیں چلتی رہیں گی اور اس کے علاوہ دیگر بھی باتیں ہوں گی. آپ کی پرسنل لائف کو بھی میں کہیں نہ کہیں جا کے ٹچ کروں گا, لیکن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کام کی بات کرتے ہیں تو کس قسم کے ٹولز آپ یوز کرتے ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں نا. بالکل, اس میں دانش ڈفرینٹ ٹولز ہیں. ویسے جو میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے زیادہ سروسز سیل کرتا ہوں تو اس میں میرا سیمرش کے ساتھ بہت تعلق رہتا ہے. SEMrush کے نام سے ایک ٹول ہے جس میں ہم ویب سائٹس کا آڈٹ کرتے ہیں, کی ورڈ ریسرچ کرتے ہیں, نش ریسرچ کرتے ہیں, اور مختلف جو ایشوز ہوتے ہیں ویب سائٹس میں وہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور کلائنٹ کو آگے نیکسٹ اسٹریٹجی بتاتے ہیں. اس کے علاوہ Href بھی ایک ٹول ہے, وہ بھی یہی کام کرتا ہے جو SEMrush کا کام جو ہے وہ کرتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے اوبر سجسٹ کے نام سے ایک ٹول ہے, وہ ہے. اس طرح میجسٹک SEO ٹولز ہیں, وہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. AI میں ہم بات کریں تو ہم AI میں آج کل جو میں زیادہ یوز کر رہا ہوں VO3 ہے, جو ویڈیوز جنریٹ کر رہا ہے. گوگل نے ابھی نیا ایک ٹول متعارف کروایا ہے. اس کے علاوہ ہم اور بہت سارے AI ٹولز ہیں جو ہم ڈفرینٹ کانٹینٹ رائٹنگ کے لیے ورڈ ہیرو ایک ٹول ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ٹول ہے جو وہ آپ کو کولڈ ای میل رائٹنگ کر کے دیتا ہے, آپ کو کاپی رائٹنگ کر کے دیتا ہے, آپ کو بلاگ رائٹنگ کر کے دیتا ہے, آپ کو پوئم لکھ کر دیتا ہے, آپ کو بکس لکھ کر دیتا ہے. ڈفرینٹ قسم کے اس میں ٹولز ہیں ورڈ ہیرو کے نام سے. وہ میں نے لائف ٹائم اس کی ممبرشپ بائی کی ہوئی ہے, تو وہ بہت ہیلپ کرتا ہے جب میں کانٹینٹ رائٹنگ کر رہا ہوتا ہوں یا میں کوئی پرپوزل لکھ رہا ہوتا ہوں کلائنٹس کے لیے, تو وہ مجھے بہت سر ہیلپ اپنے کرتا آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں سر, بالکل کرتے ہیں. کس قسم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی؟ بہت ساری چیزیں اس میں. پہلی چیز تو استاد ڈھونڈنا, اچھا استاد ڈھونڈنا, اس میں ٹائم کی انویسٹمنٹ ہے. ہمیں تو بڑی آسانی سے مل گئے ہیں آپ, لیکن آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو ٹریول کرنا پڑتا ہے, ٹائم انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, انٹینشنز اپنی اچھی رکھنی پڑتی ہیں, تو انٹینشنز کی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے استاد کو ڈھونڈنے کے لیے. تو ڈفرینٹ انویسٹمنٹ ہے جو میں کرتا رہتا ہوں. ایون کہ میرے پاس ابھی میں ای کامرس ماڈلس پہ کام کر رہا ہوں, تو میرے پاس کوئی 5 ویب سائٹس ہیں. ماشاء اللہ. ای کامرس کے اوپر ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ڈرائی فروٹ سیلنگ کر رہا ہوں, اوکے, ڈراپ شپنگ ماڈل پہ. اوکے, کلودنگ جو ہے, کپڑے جو ہیں, اس کی ویب سائٹ ہے, وہ میں سیلنگ کر رہا ہوں. رائٹ. اس کے علاوہ میٹ کے اوپر بھی میری ایک ویب سائٹ ہے آن لائن کوئٹہ میں. آپ آن لائن بزنس میں جو ہے پراپر ایک
برانڈ بننے ڈوب جا رہے چکا ہیں. ہوں، ڈوب ہاں، چکا ڈوب ہوں. چکے ہیں. تو اس کے اوپر بھی آپ کی Yes. انویسٹمنٹ ہوئی ہوگی اچھی بالکل. خاصی. ڈومین پرچیزنگ ہے، ہوسٹنگ ہے، اس کے اوپر مارکیٹنگ کا خرچہ ہے، اس کے اوپر ویب سائٹ، ویب ڈیولپمنٹ بنانا پھر بھی وغیرہ ایک وغیرہ. نارمل انویسٹمنٹ سے تو کم ہوگی نا یہ، جیسے بہت جس کم ہے طریقے سے کیونکہ مجھے بہت سارے دکان اسکلز لینا، تو اس مجھے کا خود آتے ایڈوانس ہیں. دینا اور پھر یس مارکیٹ یس میں بیٹھنا، بہت کم ہے. اپنی ریچ بڑھانا. یعنی جو جن ماڈلس پہ میں کام کر رہا ہوں نا، آپ 50,000 1 لاکھ روپے سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں. کیونکہ اوکے. اس میں ویب سائٹ بنانے کا جو پروسیجر ہے، میری اپنی ٹیم بھی ہے، میں خود بھی ویب سائٹ بنا لیتا ہوں. انویسٹمنٹ ہے پر انویسٹمنٹ بہت ہے، بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے، نہیں بیئریبل ہے. بیئریبل ہے، رائٹ رائٹ رائٹ. بیئریبل. سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ بابا جس طریقے سے اسٹریس میں رہتے تھے اور وہ، تو اس طرح کا ایکسپیرینس آپ نے کیا کبھی؟ اس فیلڈ میں نہیں، اس فیلڈ میں نہیں، اس فیلڈ سے علاوہ کبھی یس، میں ایسے نے ماحول میں رہے؟ جاب کی میں نے ایک فیڈرل ڈپارٹمنٹ میں. مطلب تو آپ نے کہا کہ یہ جو ہے ایکسپیرینس گین کرنا ہے کہ Yes. بابا صحیح کہتے تھے یا نہیں؟ یس، تو فیڈرل ڈپارٹمنٹ میں جاب کی. BPS 17 میں امپلائی تھا، اور پھر میں نے چھوڑ دی، اچھا. ریزائن دے دی. دیکھ لیں، جس چیز کے لیے ہماری یوتھ بھاگتی ہے کہ نہیں جی گورنمنٹ جاب کرنی ہے، گورنمنٹ جاب کرنی ہے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کمانے کا یا کچھ بننے کا، سر نے وہ جاب چھوڑ کر فری لانسنگ اسٹارٹ کی. سر یہ تو آپ لیکن تو وہ انسپریشن شخص ہے. یہ جاب نہ چھوڑے جن کے پاس اسکلز نہیں ہیں. اچھا، اسکلس تو سر پھر کرنے پڑتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے Yes. یہاں پر میں نے کوئٹہ میں دیکھا کہ بہت اچھا ایک سی ایم صاحب نے متعارف کرایا بالکل ہوا ہے ایک پروجیکٹ جس میں اسکلس ڈیولپمنٹ کے اوپر بالکل کام سر، چل ہو رہا رہے ہے. ہیں، بلوچستان میں ہو رہے ہیں، تو کوئٹہ میں ہو رہے ہیں. آپ اس سے کہیں گے یوتھ کو کہ اس جانب جائیں، کس نام سے اسکلڈ ہے؟ ہوں. کس نام سے ہے؟ سر وہ ہے بیٹیفٹا. اچھا بیٹا، ٹھیک. تو آپ کے بڑے سارے کامنٹس آ رہے تھے، بڑی بڑی پرسنالٹیز تھیں، تو کسی ایک پرسنالٹی کا ہم نے جو ہے وہ نکال کے بھی رکھا ہوا ہے ناظرین، تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ذرا دیکھتے ہیں کہ سر کے بارے میں وہ کیا کامنٹ دے رہے ہیں. عامر فری لانسر کو بھی سر کو اپریشیٹ کرے، انہوں نے ماشاءاللہ Amir is a champion, mashallah, and I cannot be more proud of anybody than Amir. He has done an amazing job. اور اس جیسے بہت سارے پلیئرز سامنے آنے چاہیے جو کمیونٹی کو پے بیک کرنے کی بہت زیادہ ولنگنس رکھتے ہیں. دیکھا آپ نے کہ آپ کے چاہنے والے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بالکل سر، شام سرور صاحب وہ میرے استاد بھی ہیں، بلکہ پورے پاکستان کے استاد ہیں. بہت بڑے انفلوئنسر ہیں، اور اس وقت وہ انوسٹا کے CEO ہیں، اور ڈیجی اسکلز کے نام سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے. اس کے بھی وہ CEO تھے. 2018-17 میں سٹارٹ ہوا تھا، آن لائن ہی اس کی کلاسز ہوتی تھیں، اور کافی بیچز انہوں نے کامیاب کروائے. تو انہوں نے کہا کہ جی عامر صاحب جو ہیں وہ بلوچستان میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ شام سرور صاحب جیسے جو استاد ہیں وہ اگر ایسے الفاظ میں لیے کہتے ہیں تو میرے لیے مینز اے لاٹ. سر آج آپ کو ایک اور اعزاز بھی مل گیا، میں نے بھی الفاظ کہہ دیے ہیں. بالکل. سر آپ کی بائی پرسنالٹی لگتا ہے کہ آپ بچپن میں بڑے شرارتی رہے ہوں گے، اور نہیں ایک سر. نہ جانے کیوں آپ کے چہرے سے مجھے ایک آرٹسٹ نظر آ رہا ہے. تو کبھی کوئی اس طریقے کی ایکٹیویٹی میں رہے آپ کے، جیسے کوئی پلے کیا ہو، کبھی کسی کی جی سر، میمیکری کر لی اسکول ہو؟ میں ہم ٹیبلو میں حصہ لیتے تھے، ٹیبلو میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے دیکھ تھے، لیں آپ کو میں چہرہ پڑھ لیتا ہوں. اور میمیکری بھی کیا کرتے تھے، اور تقریریں بہت کی ہیں، اچھا. اسپیچز بہت کی ہیں پاکستان پہ، تحریک آزادی کے جو ہوتے تھے وہ ہم اسکول اور کالجز میں ہم نے بہت جو ہے پاکستان کے پارٹیسپیٹ حوالے کیا سے اس یس میں. بہت پارٹیسپیٹ اچھا کیا. اچھا. تو میمکری کی آپ نے جہاں ذکر کیا، تو کوئی ایک میمکری ہو جائے سر. آج میں اپنے اس پوڈ کاسٹ سے آپ کا وہ فیس دکھانا چاہتا ہوں جو کہ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا. آپ شاید میری چپل دیکھ رہے، اس میں ایک چھید بھی ہے جو شاید آپ کو دکھائی نہیں دیتا. چاہتی تھی کہ میں آپ کے سامنے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، داڑھی واڑی بنا کر، منہ پر تالا لگا کر. ڈرتی تھی کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. جو میں ہوں سا ہوں. سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست. لیکن یہ ڈائلاگ جو ہے وہ آپ نے مجھے دیکھ کے کیوں بولا؟ میں مانتا ہوں میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں، لیکن سوسر تو نہ دیں مجھے. ٹرو ٹرو. سر ماشاءاللہ، تو یہ اسکلز بھی ہیں آپ کے اندر، کبھی یہ ایکسپریس نہیں کیے؟ نہیں سر، میں نہیں کرتا. ویسے لپسنگ بھی کرتا ہوں میں اچھا. ٹک ٹاک پہ، لیکن وہ ظاہر ہے میں کیونکہ استاد ہوں ریزرو رہنا پڑتا ہے کافی یس. ساری چیزوں میں، تو لیکن سر اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو ریزرو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ذرا کھل کے سامنے اوکے. آئے. اچھا سر، اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ آپ کے شعبے میں بھی بہت زیادہ ڈفیکلٹیز ہیں، اور لوگ جو ہے بہت کبھی کبھار پیسے بھی روک لیتے ہیں، اور آپ تو انٹرنیشنلی کام کرتے ہیں. تو کبھی ایسی کوئی فیز آیا آپ کی لائف میں کہ جس میں آپ کو انٹرنیشنلی کسی کلائنٹ نے پیسے روک لیے اور آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا؟ دانش، اس طرح جو فائیور اور اپ ورک پہ جب آپ کام کرتے ہیں نا تو آپ کی پیمنٹ بہت ہی سیکیور ہوتی ہے. سیکیور ہوتی ہے. جب
क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो वो पैसे होल्ड पे चले जाते हैं फाइवर के पास, ओके। ठीक है, वो अमानतन उसके पास पड़े होते हैं। जब तक आप ऑर्डर कंप्लीट करके नहीं देंगे, वो पैसे ना क्लाइंट लेके भाग सकता है ना आपके पास आते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट कोई नेगेटिविटी आपकी राउट कर दे और जी, आपको सम टाइम 5% ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो काम करवाने के बाद ऑर्डर कैंसिलेशन की तरफ जाते हैं, डिस्प्यूट की तरफ जाते हैं कि जी मुझे आपका काम पसंद नहीं आया, मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है, मुझे रिफ़ंड कर दें। तो ऐसा हुआ है कि मैंने 1-2 क्लाइंट्स का काम किया, कोई 5 से $600 का था, तो उसने 28 दिन के बाद रिफ़ंड कर लिया। 28 दिन के बाद रिफंड कर यस दिया? यस, मैं सही, सोया हुआ था, सही। सुबह उठा तो पता चलो पैसे सारे जो मेरे बैलेंस में पड़े थे वो ओ रिफंड हो माय गए। गॉड। तो फाइवर का ये नेगेटिव कह लें पॉइंट है कि वो ज़्यादा बायर की सुनता है, क्योंकि तो इन्वेस्टर बड़ा वो हैं। पेनफुल मोमेंट होगा आपका। यस, हाँ? जाहिर है पैसे क्योंकि चले गए? काम करवा लिया उसने, पैसे चले गए, उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट हुई थी। वो शायद यूट्यूब मोनेटाइजेशन का एक ऑर्डर था, ओके। जिसमें मैंने क्लाइंट के 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करना था। राइट, राइट। तो वो उस पर ज़ाहिर है मेरी भी इन्वेस्टमेंट होती है, तो मैंने जेब से लगाए पहले पैसे, और जब पता चला तो फिर दुख हुआ, अरमान हुआ। सर जैसे कि आपने हमें देखा, मैं आज तो आप आ रहे थे इसलिए मैं बड़ा कैजुअल होकर बैठा हूँ कि सर आमिर आ रहे हैं, तो ज़रा क्योंकि मुझे पता था कि आप जो है बड़े कैजुअल अंदाज में रहते हैं, तो हमें बड़ा ड्रेसअप होके ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है, घर से फिर ऑफिस आना पड़ता है, फिर यहाँ के हमारे सारे मामलात होते हैं। तो आपने अपनी लाइफ को किस तरीके से लेके चल रहे हैं कि आपने भी जिक्र किया कि मैं सो के उठा और ऐसा मुझे महसूस हुआ, तो कभी सो के उठे पजामे में ही काम शुरू हो जाता है या आप वेल ड्रेसअप होकर बैठते हैं काम करने के सर लिए? फ्रीलांसर की कहानी कुछ इसी तरह की है। हम बस जहाँ पे हों, जैसे हों, बस वैसे ही काम स्टार्ट कर देते हैं। मैं सुबह उठता हूँ तो लैपटॉप पास होता है, और सोता हूँ तब भी लैपटॉप पास होता है। ठीक है, और क्लाइंट को नहीं पता कि आमिर साहब के साल में बैठे के हैं, साल में बैठे हैं। उसे काम से मतलब है कि मेरा जो काम है वो अच्छी क्वालिटी का हो रहा है, ऑन टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फ्रीलांसर की जो थोड़ी लाइफ है उसको मेंटेन रखना पड़ता है। रखना पड़ता है। यही मेरा अगला सवाल था कि मैं हमारी लाइफ में तो ये है ना कि हम ड्रेसअप हुए, आए ऑफिस, ऑफिस से घर चले गए, फिर हम रिलैक्स हैं, फिर नेक्स्ट डे आना है जॉब के ऊपर। फ्रीलांसिंग की लाइफ इससे बिल्कुल डिफरेंट है। आप Different है। ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग भी आपको जी, जी। काम करना पड़ता है, गाड़ी साइड में लगा के लैपटॉप खोल जी, के जी। काम कर रहे होते जी, हैं। जी, तो आप अपनी लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करते हैं फैमिली के साथ? सर मैं मेडिटेशन करता हूँ। अच्छा, जी, ज़बरदस्त। मैं जब थक जाता हूँ ना तो मेडिटेशन करता हूँ। वाह, तो मेडिटेशन से ये है कि मेरा जो थकावट Mind होती relax हो है, जाता है। यस, रिलैक्स हो जाती है। और इसमें अल्लाह ज़ात जो है उसकी मेडिटेशन करता हूँ, तो वो गुस्सा भी नहीं रहता जो एक बंदे के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है काम की वजह से, Frustration जो आ जाती फ्रस्ट्रेशन है, जिसको बिल्कुल। कहते हैं, तो वो नहीं होती, शुक्र है अल्लाह का। वो फिर रात को जब मैं 30 मिनट की मेडिटेशन करता हूँ तो सारी चीज़ें, सारी थकावट उतर जाती है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि मेरे बाबा कहते थे कि किसी भी इंसान के लिए आपने अपने दिल में किसी किस्म का कोई तासुब, हसद, ये चीज़ें नहीं रखनी, आपने उनके लिए दिल साफ़ रखना है। और वो यहाँ पे मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगा इशफाक अहमद साहब की, बहुत बड़ा क्या नाम कहना है, हमारा क्या कहना है? अदब का। वो कहते हैं कि किसी इंसान की इज़्ज़त करने के लिए यही काफ़ी है कि किसी उसकी इंसान शारक की पे, इज्जत करने के लिए यही काफ़ी है उसकी शारक पे खुदा बसता है। कि उसकी शारक पे खुदा बसता है। अब यहाँ पे ना किसी मज़हब, नस्ल, ज़ात पात से ये बालातर बात है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब आप ये सोच के कोई काम करते हैं या सोसाइटी में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है सर। जब आप वैसे भी आप बियॉन्ड द बॉर्डर्स हैं, आप सरहदों के पार हैं, बिल्कुल। आप पूरी दुनिया के साथ काम करते हैं। सर फिलॉसफी में इंटरेस्ट है क्या? जी सर, पढ़ते रहते हैं। वासिफ अली वासिफ साहब को पढ़ते वासिफ हैं, अली इशफाक वासिफ साहब को, पढ़ा है। माशाल्लाह, इशफाक साहब जी, पाकिस्तान के हमारे बड़े नाम, बड़े नाम है सर। बड़े नाम। बहुत बानो कुत्सिया को पढ़ा है, वाह। तो ये बड़े नाम है। सर सिंगिंग में भी लगता है कि आपको इंटरेस्ट होगा फिर? थोड़ा बहुत सिंगिंग में थोड़ा बहुत है। सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है या गाने में? सुनने में। सुनने में? गाने में ज़्यादा शायद अच्छी आवाज़ ना हो मेरी, लेकिन नहीं, सुनने ऐसा में लगता तो नहीं है। शायद हो। कुछ गुनगुना सकते हैं? नहीं, नहीं। Never. डर गए सर, आप भी डर गए। मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने अपना इज्जत नहीं, आपकी रखना इज्जत चाहता हूँ आप अपनी वॉइस बरकरार की। रहेगी, बरकरार रहेगी। उस्ताद कैसा भी गाए। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, राहत फ़तेह अली ख़ान, अच्छा, शहजाद राय। सुनने का ज़ौक़ इतना आला है, जी। कुछ ना कुछ तो आता ही होगा सर। चलें, कोई बात नहीं, ना शेयर करें सर। अगर मैं आपसे सवाल करूं, आपसे मैंने जल्दी जल्दी जवाब हासिल करना है, ठीक है, तो आपने बगैर सोचे समझे जवाब देना है। ठीक है। तो मैं आपसे सवाल करूंगा, ड्यूरिंग द वर्क व्हाट डू यू लाइक टू टेक, कॉफ़ी और टी? टी। टी, व्हाई नॉट कॉफ़ी?
ٹی جلدی تیار ہو جاتی ہے. اچھا جلدی تیار ہو جاتی ہے اس لیے. اس کا مطلب ہے آپ کو سارے کام جلدی جلدی کرنا پسند ہے. جب بھی اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے سارے پیسے کما لیے آپ نے. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا سر ایک اور بات, آپ کو اگر کلائنٹ ڈیڈ لائن دے تب کام اچھا ڈیلیور کرتے ہیں یا فریڈم؟ ڈیڈ لائن. ڈیڈ لائن مطلب ٹارگیٹ اورینٹیڈ ہیں آپ. Yes. ٹارگیٹ اگر اورینٹیڈ نہ ہو انسان تو وہ ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہوتا. ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہوتا. آپ کا اب تک کا ڈریم کلائنٹ کون ہے؟ ڈریم کلائنٹ میرا مارک ہے. مارک, اس کی خاص وجہ؟ ایک تو وہ مجھے ریگولر کام دیتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا مجھے کام کے دوران زیادہ تنگ نہیں کرتا رائٹ. کہ جی بس یہ مجھے 2 گھنٹے بعد چاہیے یا مجھے کل ہی چاہیے. بس وہ ایک اسائن کر دیتا ہے ٹاسک, اور وہ میں جب چاہوں بس اپنی مرضی سے میں اس کو کام کر کے دیتا ہوں. آپ فری لانسنگ کو آج جس طریقے سے لے کر رن کر رہے ہیں, جس طریقے سے آنے والے 5 سالوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سر انشاءاللہ فیوچر جو ہے یہ ڈیجیٹل سکلز کا ہی ہے. آپ جتنے سکل سیٹ اڈاپٹ کرتے جائیں گے آپ اتنا گرو کریں گے سوسائٹی میں. انٹرنیشنلی جو مارکیٹس ہیں ان میں آپ بہت گرو کریں گے. اور یہ جتنی بھی جابس ٹریڈیشنل جاب ہماری چل رہی ہیں یہ بہت ساری ختم ہو جائیں گی. 2030 میں اے آئی بہت ساری چیزوں کو ریپلیس کرے گا. یہ ڈر تو ہماری یوتھ کے اندر بھی بہت زیادہ پل رہا ہے کہ اے آئی جو ہے وہ جابس کھا رہا ہے. لیکن سر اے آئی نہیں کھا رہا, اے آئی کو جو لوگ سیکھ کے امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ جگہ لے رہے ہیں. صحیح, دیکھیں نا, اگر چیٹ جی پی ٹی اپنے آپ کو اپ گریڈ کر. یس, چیٹ جی پی ٹی خود سے تو کام نہیں کر رہا نا, اس کو آپ پرومپٹ دیتے ہیں تو وہ پھر جا کے کام کرتا ہے. وہ پرومپٹ دینے والا کون؟ انسان ہے. بالکل انسان ہے. تو اب وہ جو شخص اے آئی کو اڈاپٹ کرتا جا رہا ہے, اے آئی جنریٹو کے اسکل سیکھ رہا ہے, وہ جا کے اڈاپٹ کر لے گا 2030 میں بہت ساری جابس کو. ابھی بھی بہت ساری جابس ایسی ہیں جو اے آئی لے چکا ہے, اور اس کو خاص کر وہ انسان جو سیکھ رہا ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت جو ہے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے سر. ٹھیک ہے, زمانے کے ساتھ چلنا ضروری میرا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو مارکیٹس میں ٹرینڈنگ سکلز ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکلز کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. ہر کمپنی کو ضرورت ہے کہ میرا پروڈکٹ بکے, میری ویب سائٹ ٹاپ پہ آئے, رینک ہو, میرا یوٹیوب چینل پہ ویوز آئیں, میری فیس بک ویڈیو وائرل ہو, ٹک ٹاک ویڈیو. تو یہ کون لوگ کر سکتے ہیں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے جانتے ہیں. دوسرا جو میرے نظر میں ہے وہ یہ کہ اے آئی کے جتنے بھی ماڈلز ہیں, جیسے اے آئی جنریٹو ہے, اے آئی روبوٹکس ہے, اور اے آئی ماڈلز کے کام جتنے بھی کام ہیں, یہ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو فیوچر پھر آپ کا ہے. فیوچر پھر آپ کا ہے. اچھا میں نے سنا ہے, یہ بات آپ تصدیق کریں گے اس بات کی کہ یہ جو ہے بات صحیح ہے یا غلط, کہ سر عامر فری لانسر 1 مین آرمی ہے, تو کیا ارادہ ہے کہ ان فیوچر جو ہے وہ سولو ہی رہنا ہے یا پھر کوئی ٹیم ویم مینٹین کرنی ہے؟ بالکل اس طرح میرا برانڈ ہے, انسٹیٹیوٹ ہے اسکلفائی کے نام سے, اوکے. اور اس میں میری اپنی ٹیم ہے جو بیک اینڈ پہ کام کر رہی ہوتی ہے, مختلف پروجیکٹس میرے کر رہی ہوتی ہے, فائیور کے, اپ ورک کے. اور اس کے علاوہ جو ہم ٹریننگس کرواتے ہیں پورے پاکستان میں آن لائن, اور میری ویب سائٹ پہ LMS ہے, اس پہ کورسز بھی موجود ہیں. تو ان کی جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں وہ ٹیم ہی کر رہی ہوتی ہے. میں کل ہی ایک اپنے ٹیم ممبر سے بات کر رہا تھا کہ بھئی کچھ نئے کورسز ہم نے ریکارڈ کرنے, تو کہتے سر آپ کو تو آتا ہے, آپ خود کر لیں. تو میں نے کہا سارے کورسز اگر میں کروں گا تو لوگ کہیں گے یہ رانگ نمبر ہے. یہ کیا ہے کہ یہ بات بالکل آیا ہو گئی کہ جی آپ کی ٹیم ہے باقاعدہ. جی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سر عامر جو ہے 1 مین آرمی ہے, ایسا نہیں ہے. نہیں سر, اس طرح نہیں ہوتا نا سر. میں بھی 45 اسکلز ماسٹر ہوں, لیکن ہر جگہ تو میں نہیں کر سکتا نا سر. ٹریننگز بھی میں کراؤں. میں بھی سوچ رہا تھا سر عامر نے کہیں اپنی کوئی فوٹو کاپیز تو نہیں کرا رکھی؟ میں نے ابھی حال ہی میں ایک بک پبلش کی ہے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, فری لانسنگ کے حوالے سے. یس, ہاؤ ٹو ارن منی آن لائن. اس میں نے اپنی جرنی شیئر کی ہے, اور جو ہے میں نے اس میں لکھا ہے کہ آپ کس طرح سے بہت ہی کم وقت میں, محدود وقت میں آپ ایک اچھے فری لانسر بن سکتے ہیں. ماشاء اللہ. اور تو سر یہ پبلش ہو گئی؟ جی پبلش ہو گئی. یہ اویلیبل ہے؟ اویلیبل ہے, مارکیٹس میں بھی اویلیبل ہے. دیکھ لیں آپ, سر عامر نے جو ہے وہ بک شائع بھی کر دی ہے, لکھ بھی دی ہے. جو لوگ میرا پوڈ کاسٹ نہیں دیکھ سکے, ویسے تو آپ کو دیکھنا لازمی, نہیں دیکھ سکے تو وہ جا کے یہ بک جو ہے ویسے بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے, وہ بالکل پرچیز کر سکتے ہیں. اور 3 اور بکس بھی آ رہی ہیں. اوکے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ ہے, اور گرافکس پہ بھی ہے. وہ بھی انشاءاللہ جلدی مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گی. سر آپ نے تو لوگوں کی زندگی آسان کر دی. سر جاتے جاتے ہماری یوتھ کے لیے کوئی ایسی ٹپس جو فری لانسنگ کے لیے ان کے لیے بہت مفید ہو؟ سر پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ مستقل مزاجی اپنائیں, جو ہماری یوتھ میں نہیں ہے.
وہ ایک شارٹ کٹ ان کے اندر یس بڑا شارٹ کٹ بہت زیادہ ہے. سر نے تو 4 واصف صاحب کہتے ہیں کہ بڑی کامیابیاں بڑی دیر سے ملا کرتی ہیں. بڑی کامیابیاں بڑی دیر سے ملا کرتی ہیں. واہ واہ. اور شارٹ کٹس کی طرف نہ جائیں, مستقل مزاج رہیں اور کسی استاد کو لے کر چلیں. استاد آپ کو جو آپ نے 10 سال میں جو چیزیں حاصل کرنی, استاد آپ کو 10 منٹ میں وہ چیزیں ایکسپلین کر دیتا ہے. 10 منٹ میں اگر رہبر آپ کا اچھا ہے, استاد اچھا ہے. واصف صاحب کہتے ہیں کہ اگر استاد نیک بھی ہے اور اہل بھی ہے تو وہ ولی ہے. کیا کہنے ہیں, اگر استاد نیک بھی ہے اور اہل بھی ہے تو وہ ولی ہے, تو وہ اس زمانے میں ولی ہے. واہ تو واہ. استاد اچھا دیکھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں وہ خود پریکٹیکل یہ چیز کر رہا ہے, فری لانسنگ کر رہا ہے, ای کامرس, تو وہ واقعی میں استاد ہے. وہ استاد نہیں ہے جو یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ کر آپ کو پڑھانے چلا ہے اور اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ پیمنٹ کیسے وڈرا کرتے ہیں پاکستان میں, وہ الٹا آپ کی پیمنٹ بھی اسٹک کروا دے. تو تیسری چیز یہ ہے کہ جو اسکل آپ سیکھ رہے ہیں پوری ایمانداری سے سیکھیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق سیکھیں کہ گورا امریکہ میں بیٹھ کے, کینیڈا میں بیٹھ کے آپ سے کس لیول کا کام ایکسپیکٹ کرتا ہے. اگر آپ لوکل لیول کے کلرز یوز کر رہے ہیں گرافکس میں تو یہاں پہ کہتا ہوں کندھاری کلر, کندھاری کلر یعنی کہ ہرے بھرے نیلے پیلے آپ وہ گرافکس ملٹیپل کلرز ڈال دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہم نے ایک اچھا سا بینر بنا دیا ہے. کلرز کی اپنی ایک لینگویج ہے. لینگویج ہے سر. میں کلر جب پڑھاتا ہوں, کلر سائیکی پڑھاتا ہوں بچوں کو, تو اس کی پوری ایک سائنس ہے. پھر اس کے بعد ٹائپوگرافی کی سائنس ہے کہ ہر فونٹ جو ہے وہ ہر ڈیزائن کے لیے نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے ڈیزائن میں لگژری فیل دینا ہے, لگژری موشن ایڈ کرنی ہے, تو کون سا فونٹ چلے گا. اگر آپ نے کسی میں اسموتھ میسج ایڈ کرنا ہے تو کیا آپ نے فونٹ یوز کرنا ہے. اگر آپ نے ایک رومانٹک سینس دینا ہے, موڈز کو ڈیلیور کرنا ہے, یس, تو کون سا فونٹ چلے گا. یہ پوری ایک سائنس ہے. لیکن یہاں کوئٹہ میں بہت قسمتی سے ابھی تک میں دیکھتا ہوں وہ ایریل فونٹ, کیلیبری فونٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے, جو کہ یہ بین ہے گرافکس میں. اچھا ٹھیک ہے, تو ٹائپوگرافی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے اسکلز ہیں جن کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق سیکھنا بہت ضروری ہے, تاکہ کلائنٹ آپ کو آرڈر کینسلیشن کی طرف لے کر. سر آپ کی باتوں میں مجھے ایک سوال یاد آ گیا جاتے جاتے, میں وہ ضروری سمجھتا ہوں آپ سے پوچھنا, کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ تو اٹھانا ہے نا, اور اپنے ناظرین کو بھی دینا ہے. سر ابھی تک ہمارے لوگ جو ہے اس بات میں بڑا کنفیوز رہتے ہیں کہ پیمنٹ کس طریقے سے بتائی جائے, کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ کتنی مالیت کی ہے, یہ اس کے کس طریقے سے جو ہے نا اس کی پیمنٹ کو ڈیسائیڈ کیا جائے. یہ بڑی کنفیوژن ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں دانش اس طرح ہے کہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ اسکل کون سا بیچ رہے ہیں یا کون سی سروس آپ بیچ رہے ہیں. اور بہت ساری سروسز ایسی ہیں جس میں آپ کی کوئی کاسٹ نہیں آتی. سر پروجیکشن کی جو اسسمنٹ ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن کچھ جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا سیمرش ٹول ہم یوز کرتے ہیں اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں, سی آڈٹ میں نا. اب سیمرش ٹول بڑا ایکسپینسو ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیں کاسٹ بھی پڑ رہی ہوتی ہے. لیکن گرافکس کے سکلز کی اگر میں بات کروں تو اس میں لوگو ڈیزائننگ ہے, بروشر ہے, فلائر ہے, اس میں صرف میری ٹائم انویسٹمنٹ ہے. میں تو اس طرح کام کرتا ہوں کہ اگر $100 کا پروجیکٹ ہے نا, کلائنٹ کہتا ہے جی مجھے یہ 50 میں کر کے دو, تو میں $50 میں بھی کر کے دیتا ہوں. اس کے ریزن یہ ہے کہ $50 یہاں کے 15,000 روپے ہیں, اور 15 منٹ کا آپ کو 15,000 روپے پاکستان میں کوئی بھی ادارہ نہیں دیتا. یس, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ زیادہ گریڈی نہ ہوں, زیادہ لالچ نہ کریں, اللہ شکر کر کے جو آپ کو مل رہا ہے اس کو آپ حاصل کریں. یس سر بہت شکریہ آپ کا آنے کا, اور ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنے جو موومنٹ ہیں اور جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اسے شیئر کرنے کا. تھینک یو دانش. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ کو ضرورت ہے اس وقت اسکلس حاصل کرنے کی, اور یہ ایک انسپریشن ہے ہمارے لیے, ہماری یوتھ کے لیے, کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں اور بہتر مستقبل حاصل کر سکتے ہیں. فی الحال پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی. اللہ نگہبان.